नामपल्ली हलके के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के मुश्तरका इंतखाबी इजलास के सदर बावकार नाज़िम जलसा जनाब अफजल साहब, शहनसीब तशरीफ फरमा जनाब भाई सरफराज साहब, जनाब भाई मूसा साहब, गायबाना तौर पर जनाब भाई माजिद साहब, जनाब भाई डॉक्टर कासिम साहब, और यहाँ पर बिहार से आए हुए रुकन असम्बली नौमुंतखब जनाब भाई अलहाज इजहार अस्फी साहब, कोचा धामन MLA जनाब भाई अंजार नईमी साहब MLA बहादुरगंज, जनाब डॉक्टर अबू सायम साहब तर्जुमान मजलिस बिहार, जनाब भाई मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब, सदर यूथ कमेटी सूबा बिहार, मुख्तलिफ मकामात से आए हुए मेरे भाइयों, सहनसीब तशरीफ फरमा दिगर मौजूदीन, यहाँ के बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, नेक और पाकीज़ा तरीन ख़वातीन और मेरे ताजिर दोस्तों, मैं जानता हूँ यह शहर अज़मत का, मोहब्बत का, उल्फत का, सखावत का शहर है। ये शहर पुरमग़ज़ और बसीरत का शहर है। ये शहर, मैं इस शहर के लोगों के दरमियान में आपके ख्यालात में कोई इजाफे का अहल नहीं, इसका एतराफ़ करता हूँ। मेरी आमद तो इस वक्त इजहार तशक्कुर के लिए भी है कि इस सरजमीन ने सीमांचल के उस दूर उफ्तादा इलाके में जो नेपाल और बांग्लादेश की सरहदों पर वाक़े है, जहां दिल्ली के सल्तनत में बैठे हुए लोगों की भी नजर नहीं पड़ती, हैदराबाद के मोहसिनों ने जाकर वहां एक चिराग रोशन किया है जाके, ताकि वहां के अंधेरे में अंधेरा दूर हो, वहां के लोगों को रोशनी मैसर हो। हम 2000 किलोमीटर दूर से, हम सियासत का कोई सबक पढ़ाने का न अहल है न ये हमाकत कर सकते हैं। इस वक्त पूरे वतन अजीज में जिस जुर्रतमंदाना सियासी बसीरत का सबूत सरजमीन हैदराबाद ने दिया है, वह आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का एक निराला बाब है। आज़ादी के बाद हमारी क़यादत जो गिरी हुई हो गई थी, मिल्लत जो यतीमी के दौर से गुजर रही थी, पूरी मिल्लत खौफ की नफ्सियात का शिकार होकर एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी। अल्लाह गरीक़ रहमत करे उन बुजुर्गों को जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद, उन वालिदैन को जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अलम उठाने वाले फर्जंद पैदा किए। मैं उनको अकीदत भरा सलाम ही नहीं, उनके मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। इस वक्त आपके शहर, जिसके बारे में अक्सर मैं बोलने पर मजबूर हो जाता हूँ कि शहर हैदराबाद का तज़किरा आते ही नजरों के सामने में चार मीनार के वो मीनारे दिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहर हैदराबाद का जब नाम आता है, अब चार मीनारा नजर नहीं आता है, बल्कि पूरी मजलूम उम्मत को अगर मीनारा नजर आता है तो दो मीनारे नजर आते हैं। एक मीनारे का नाम असदुद्दीन अवैसी है। यह बात अच्छी तरह से नौजवानों और अजीजों समझ लो, बच्चा यतीम फूफा और खालू के मरने से नहीं होता, बच्चा यतीम होता है बाप के मरने से। बाप अगर लकवे में भी हो तो बच्चा यतीम नहीं होता, वो कहता है मेरा बाप अभी जिंदा है। देखो, बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है और क़यादत छिन जाती है तो पूरी उम्मत, पूरी कौम यतीम हो जाती है। इस वक्त पूरे मुल्क और पूरे वतन अजीज में अगर मिल्लत को क़यादत बख्शने का काम किसी ने किया है तो सरजमीन दिल्ली ने नहीं बल्कि हैदराबाद ने किया है। हमारे अजीज आदिल हसन तो दिल्ली है,
لیکن مظلوموں کا دارالسلطنت کا نام حیدرآباد ہے. اس لیے کہ جب بھی کہیں کسی کی عزت ٹوٹے، کسی کی آبرو چھینے، کسی نوجوان کا بے ایمانہ قتل ہو یا کسی کی دکان لٹے، وہ مظلوم اگر دیکھتا ہے تو دلی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ مظلوم اگر دیکھتا ہے تو حیدرآباد کی طرف دیکھتا ہے کہ میری حمایت میں انصاف کی آواز کہاں سے اٹھتی ہے. میرے بھائیوں، وہ مقام آپ کو ملا ہے. اس مقام کی قدر و منزلت کا سبق میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، لیکن کچھ اندیشے ہیں جس سے میں باخبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. چور چراغ کا دشمن ہوتا ہے. ایک بستی میں بستی جلنے لگے تو پھر چور بستیوں کا نہیں بلکہ چراغ جلانے والوں کا دشمن ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ صرف حیدرآباد میں چراغ روشن تھا تو ان کو پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ چراغ تو اب مہاراشٹر میں بھی روشن ہو گیا. اس چراغ کی روشنی یو پی بھی پہنچنے لگی. بنگال کے اندھیرے کو بھی انتظار ہے، اور بہار میں تو اس علاقے میں جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہاں تاریکی کا ڈیرا تھا، وہاں یہ چراغ ایسا روشن ہوا ہے کہ سیمانچل نے پورے بہار کو روشنی بخش دی. ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ دلی کی سلطنت پر تو نہیں بیٹھا ہے، لیکن مظلوموں کے، اقلیتوں اور دلتوں کے دل پہ اس شخص نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دلی سے کرسی کے سوداگر اور گجرات سے نفرت کے سوداگروں نے آپ کی بستی میں ناپاک قدم بڑھانے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے. آپ کو ہوشیار اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے. میں اس وقت جو یہاں آیا ہوں 2200 کلومیٹر کی دوری سے صرف یہ فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے جو پودا یہاں روپا تھا، جس پودے کی آپ نے آبیاری کری اور پھر وہ درخت بنا، ان کی تپش سے جب بھی لوگوں نے پناہ چاہی تو اس کے سائے میں جگہ پائی، اور آج اس درخت کی ٹہنیاں اتنی پھیل رہی ہیں کہ پورے ملک کے مظلوم اس کے سائے میں آنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہیں. حیدرآباد کے مکینوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. درخت کی ٹہنیاں دور تک پھیلتی ہیں اور ٹہنیوں کے بالمقابل تن کا گھیرا کم ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑیں نیچے پھیلی ہوئی رہتی ہیں. اور درخت جس زمین پہ کھڑا رہتا ہے، وہ زمین اگر مضبوط ہو، اس کے جڑوں کی اگر آبیاری کی جائے تو وہ درخت آندھیوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے. اس وقت ایک تیز عداوت کی پھیلائی جا رہی ہے. یہ آپ کے لیے آزمائش اور امتحان کا وقت ہے. اپنے عیدگاہوں کو رونق بخشنا چاہتے ہیں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کے سینوں میں دین کی امانت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زبان اور لسان کو، اپنی تہذیب اور ثقافت کی پہچان باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت عیدگاہوں کو جس طرح آباد کرتے ہیں، سیاسی جلسوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا. یہاں اپنی موجودگی دکھانی پڑے گی. چونکہ ایک بڑے عالم نے کہا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کو، کہ تمہارا بچہ 5 وقتہ نہیں بیدار نہ ہوا تو تمہارے 5 وقتے پر بھی پابندی لگ جائے گی. آج ملک کے دوسرے حصوں میں زبان چھینی جا رہی ہے، ثقافت پامال کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو اپنی تہذیب سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارے مقدس مقامات کی پامالی ہو رہی ہے، ہمارے بزرگوں کے سینوں پر مکانات تعمیر کرائے جا رہے ہیں. یہ ضرورت اس بات کی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اے حیدرآباد کے لوگوں، اللہ نے آپ کو قیادت کی طاقت دی ہے، مظلوموں کی قیادت کرنا آپ پر واجب ہے. آپ اس فریضے کو نبھا رہے ہیں اور مضبوطی سے نبھائیے. میں اس وقت صرف مظلوم بستی سے آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے ملت علیہ وسلم کا وہ فرمان، مبارک فرمان کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بستیاں جلتی ہیں اور پڑوسی کے آنکھوں میں پانی نہیں آتا، آبرو لٹتی ہے بیٹیوں کی، بڑے بڑے ذمہ داروں کی پیشانی پہ بل نہیں آتا.
تو پیارے آقا کی حدیث زندہ انسانوں کے لیے ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہے اس کے لیے شاید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لقوے میں پڑا جو جسم ہوتا ہے، اس حصے کو اگر آپ کاٹے بھی تو زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی، اگر روح نکل جائے تو پھر بازو بھی کاٹ لے تو آنکھوں میں ملت کی پریشانی سے بے قرار ہوتی ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں، آپ نے زندگی کا بڑا ثبوت دیا ہے، آپ کے سیمانچل کے لوگوں کے درد کو آپ نے محسوس کیا ہے۔ یہ زندگی، یہ توانائی جو آپ کی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے جسم سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی، بیزار ہو اگر وہ اپنی کرن سے۔ اگر کرن سے بیزار ہو تو سورج میں توانائی باقی نہیں رہ سکتی، اور جو ملت درد سے بے نیاز ہو وہ پھر ملت نہیں رہتی۔ آپ نے پورے ملک کے درد کو اپنے سینے میں سمیٹا ہے۔ آپ نے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ بحیثیت آدم کے، آدم زادوں کے جس توانائی کے ساتھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھایا ہے، پارلیمنٹ میں کسی کے باپ کی مجال نہیں ہو سکی کہ دلت کی آواز اس انداز سے اٹھائے۔ آپ کو یہ غیرت دی ہے اللہ نے، آپ کو یہ عزت بخشی ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں، آپ بڑے سخی ہو، آپ بڑے وسیع القلب ہو، اللہ نے آپ کو سیاسی بصیرت دی ہے، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وطن عزیز کے مختلف مقامات پر جانا ہوا، لیکن اپنی تہذیب، اپنی ثقافت پوری رہنائیوں کے ساتھ کہیں اگر جلوہ گر ہے تو اس شہر کا نام حیدرآباد ہے۔ اللہ نے بڑا مقام آپ کو بخشا ہے، اور اس وقت یہ ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک بھی ووٹ ضائع نہ ہو۔ جب یہ خبریں سنی جاتی ہیں کہ پارا ہو جاتا ہے، نفرت کے سوداگروں کو دیکھو، بیرون ملک سے آ کر اپنے ووٹ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نوافل نماز نوافل نہیں ہوگی قبول اگر کوئی آدمی ووٹ کو چھوڑ کر مسجد کے کونے میں نوافل پڑھتا۔ شاید یہ کہنے میں گستاخی کروں، اگر جن لوگوں کا یقین یہ ووٹ میں حصہ لینے کا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ووٹ میں حصہ نہیں لیتے، میں ان کے لیے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس جمہوری ملک میں باطل اور ناانصاف لوگوں کو روکنے کے لیے یہ ووٹ نہیں ہے، یہ تلوار ہے۔ اس تلوار کا استعمال کرنا اور صالح ہاتھوں میں قیادت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ نہیں تو تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے۔ اپنے شہر کے کارپوریشن کا الیکشن، نلیوں کا اور گلیوں کا الیکشن ہوتا ہے، صفائی اور روشنی کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے شہروں میں یہ الیکشن ہوتا، دلی کو کوئی بے چینی، کوئی اضطراب نہیں، لیکن آج آپ کے اس جنگ کو لڑنے کے لیے 56 انچ کے سینے والے بھی آ کر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ یہ آپ کی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ آپ اپنی اس عظمت کو سمجھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کا استعمال اس ملک کی سالمیت کے لیے، آپ کے ایک ایک ووٹ کا استعمال آپ کی گلی اور آپ کی نلیوں کی تعمیر کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے توانائی بخشنے والا آپ کا ووٹ ہوگا۔ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے۔ اور ایک بات اور کہنے کی حماقت کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، ایک بڑے عالم نے کہا ووٹ امانت ہے اور وہ حقدار ہے اس کے ہاتھ میں ووٹ دو جو اہل امانت ہے۔ ووٹ وکالت ہے کہ جو جن کو درست سمجھو اس کے لیے وکالت کرو، اور ووٹ شہادت بھی ہے کہ اللہ کے ہاں کل جواب دینا ہوگا کہ کسی باطل کے ہاتھ میں تلوار دے کر تم نے سماج میں ظلم کا اضافہ تو نہیں کیا۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ ہمیں امید ہی نہیں، پختہ اعتماد ہے کہ میری تمناؤں اور میرے ووٹ نہ صرف آپ کی گلیوں اور نلیوں کے لیے بلکہ اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے، گنگا جمنی تہذیب کی بقا کے لیے، آئین جمہور کو مستحکم کرنے کے لیے، بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے دستور کے تحفظ کے لیے آپ اپنا ایک ایک ووٹ ڈالیں گے اور وطن عزیز کے مظلوموں کی وکالت کرنے والی طاقت کو اور توانائی بخشیں گے۔ شہر حیدرآباد زندہ باد، حیدرآباد کے مکینوں زندہ باد۔ جناب سرفراز صاحب، نمائندہ کارپوریٹر احمد نگر جناب اختر علی مان صاحب کے گلپوشی کر رہے ہیں، اور جناب موسیٰ صاحب آصف نگر دیگر بہار سے